आसमान प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। खान साहब ने कहा है कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। जिस तरह उन्होंने कहा है, ये बयान पूरे मुल्क के अंदर एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन सी चीज रुकावट है जो खान साहब नहीं जा रहे? जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है कि ये अना का मसला बनाया हुआ है, कौन सी चीज रुकावट है, नहीं जा रहे? सिक्योरिटी का मसला। जिस तरह मरियम नवाज ने कहा कोई खौफ है, कंडीशनल कर दिया है उन मजलूम लोगों के साथ कि वो दफनाएंगे मैं उसी दिन जाऊंगा। ये मशरूत कर दिया है खान साहब ने। 6 दिन से धरना दिया जा रहा है। मदीने की रियासत में ये होता था। जिस तरह खान साहब ने 2013 में भी कहा था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जरदारी साहब को उन्होंने क्या कहा था? इस्तीफा दे दे, मुतालबात करते रहते थे। आज उनसे जब पूछा जाता है कि यह ब्लैकमेलिंग है, और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान की तारीख में जो शुहदा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या है आपके सामने है। इसी के ऊपर स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब मखदूम मोहसिन साहब, GDA रहनुमा है, कोर कमेटी के मेंबर है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ मोहतरम जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर शाह साहब मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो। सर आपके इत्तेहादी हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है उन्हीं को कर रहे हैं। 6 दिन से वो लाश रख के शुहदा के ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के बयानात एक वजीर आजम दे, मखदूम साहब क्या कहेंगे? मीर साहब, सबसे पहले आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन रहा था जो आज उन्होंने खिताब किया, तो मुझे उस स्पीच में आज देखते वक्त मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई और मुझे आज माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के अंदर मुझे आज डोनाल्ड ट्रंप का अक्स नजर आ रहा था। जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह की वो गैर जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार अंदाज की वो बातें कर रहे थे। एक तरफ 11 लोगों की ज़बा की हुई लाशें हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का ईगो है। और अफसोस की बात यह है कि यही वजूहात हैं। मैंने पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मैं अर्ज करता आ रहा हूं कि हुकूमतें अपने ही करतूतों की वजह से गिरती हैं, चाहे वो माजी की हुकूमतें हों चाहे ये हुकूमतें भी हों। देखें, इस वक्त मुल्क बहुत ही संगीन सूरत हाल से दो चार है, और इस वक्त जब PDM जैसे इताद बन रहे हैं, जब कोरोना जैसी सूरत हाल हैं, इकोनॉमी को काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जैसा जिम्मेदार मनसब, प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा मनसब है, उस पर बंदा बैठा हुआ है कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। आज इनका अलाइज कहते हुए भी हमें तकलीफ हो रही है कि हम इनके अलाइज हैं। और आप देखें कि अपोजिशन को जब ये खुद ही लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो जाहिर है वो खेलेंगे। सही। सर शाह साहब, ब्लैकमेलिंग ये क्या? जिनके 2000 शुहदा है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो कह रहे हैं कि वजीर आजम, वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग हो रही है। क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं वो वजीर आजम? क्यों ब्लैकमेल करेंगे एक वजीर आजम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, ब्लैकमेलिंग एक नाअहल इंसान से, एक सिलेक्टेड इंसान से आप और कोई तवक्का नहीं कर सकते। सियासतदान होता, पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहा होता, इन सब चीजों को छोड़ के एक इंसानियत भी होती है ना। क्या बिलावल साहब को थ्रेट नहीं है? जितना बिलावल साहब को थ्रेट है इस पाकिस्तान में सूरत हाल, इस सूरत हाल में, और किसी पॉलिटिशियन को इतना बड़ा थ्रेट है? किसी को भी नहीं। बिलावल साहब वहां गए और मरियम बीबी वहां गई, आप देखिए वो भी वहां पे थे। अगर हमें इन लाशों पे, इन शोहदा पे सियासत करनी होती तो हम ये कहते कि ये तुमने करवाया है, ये PTI ने करवाया, ये प्राइम मिनिस्टर ने करवाया। हम ये नहीं कह रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ ये नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने करवाया। हमारा ये मौकफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक अनासिर है, दहशतगर्दी हो रही है, वो हुआ है, लेकिन आपको तो जाके उनके साथ जाके मिलना है। आप एज ए बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, यू हैव टू गो देयर।
آپ کو وہاں جانا ہے, ان لوگوں کو یقین دلانی ہے کہ یہ افسوس وانا واقعے میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اس سے نپٹنے کے لیے, لڑنے کے لیے یہ ہمارے, آپ کبھی شیخ رشید کو بھیج دیتے ہیں, کبھی اپنے دوسرے منسٹرز کو بھیج دیتے ہیں. جب ایک ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے پاس آئے, ہماری شہداء ہوئے وہ آئیں. آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ جائیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سلیکٹڈ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بی بی شہید کو کیا نہیں کہا گیا تھا اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے, ایجنسیز نے, انٹرنیشنل ایجنسیز نے, کہ آپ پاکستان نہ جائیں, آپ جائیں گی تو آپ کی جان کا خطرہ ہے. لیکن وہ آئیں اور انہوں نے اپنا, وہ آپ نے دیکھا وہ شہید ہوئی. لیکن اگر وہ بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ بھائی مجھے خطرہ ہے, آپ پیچھے الیکشن لڑ لیں, لیکن یہی پولیٹیکل سسٹم میں اور ایک سلیکٹڈ انسان میں یہ فرق ہے. ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ, اور پالیٹکس کو سائیڈ کر لے. ایک انسانیت بھی تو ہوتی ہے. آپ جائیں, جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے تب تو آپ کسی, جب دوسری گورنمنٹ ہوتی تھی, ہزارہ کے واقعہ ہوتے تھے تو آپ وہاں پہنچتے تھے اور آپ اس وقت یہی کہتے تھے کہ بھائی فلاں پریزیڈنٹ ہے یوں ہے. ابھی میں احسن اقبال صاحب کا سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اس وقت ہزارہ والوں نے یہ اپنی رکھی تھی کہ بھائی انٹیریئر منسٹر آئے اور چیف آرمی سٹاف آئے, وہ گئے اور باجوہ صاحب گئے تھے وہاں جا کے ان لوگوں سے ملے تھے, اور یہی انٹیریئر منسٹر تھا. کیا آپ کو اتنے اپنے ٹیلی فون لائن پہ سینئر ان کا پرسن, سینئر جرنلسٹ ریحام خان صاحبہ یو کے سے, لنڈن سے, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جناب, ہاں ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جس طرح کا واقعہ ہوا ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور میں جب دفنائیں گے تو میں کوئٹہ جاؤں گا. کیا کہیں گی ریحام خان صاحبہ؟ امتیاز میر صاحب, اب کیا کہنے کو باقی رہ گیا ہے؟ ان کے سپوکس پرسنز, ان کی کابینہ, ان کی منسٹرز جس طرح سے بھی دفاع کرنا چاہیں, جب ایک شخص خود اپنا دفاع نہ چاہے, جب ایک شخص خود اپنے لیے ایک, کیا کہنا چاہیے کہ اپنے لیے ایک عذاب خود کریٹ کرنا چاہے, جو چاہے کہ ساری دنیا جو بات ماننا نہیں چاہتی کہ یہ شخص بے حس ہے, وہ اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا کرے کہ کسی کے دماغ میں کوئی گمان, کوئی وہم باقی نہ رہے کہ یہ شخص نہ صرف بے حس ہے بلکہ اس کو اس شیروانی کے بھی یہ قابل نہیں, اور ان لوگوں کی محبتوں, ان لوگوں کی عقیدت اور ان لوگوں کی جو پکار ہے اس کے بھی یہ لائق نہیں ہے. اس شخص کو شرم آنی چاہیے کہ ہماری بچیوں کو, ہماری بچیاں جو کہ یتیم رہ گئی ہیں, ہماری مائیں جن کی گودیں اجڑ گئی ہیں, ہماری بہنیں جن کے پاس کوئی روزگار کمانے والا باقی نہیں رہا, ان کی کج فہمی کہ انہوں نے اتنے چھوٹے شخص کو پکارا اپنا بڑا سمجھ کے, ملک کا وزیر اعظم سمجھ کے, لیکن یہ شخص بڑے عہدے کے قابل نہیں ہے, جو ہماری بچیوں کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے بے گناہ شہریوں کو اور لاچار لوگوں کو بلیک میلر کہتا ہے. اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ کا چناؤ ہے. ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کوئی لڑکا باہر سے آیا ہے, انگلینڈ سے آیا ہے, وہ نہ سمجھ ہے, ان الیکٹڈ ہے اور اسپیشل اسسٹنٹ ہے وزیر اعظم کا, اور وہ غلط الفاظ کا چناؤ کر سکتا ہے. لیکن یہ شخص جو 25 سال سے سیاست کر رہا ہے, اس کو یہ پتا نہیں کہ اردو زبان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, اس کو یہ معلوم نہیں کہ فوتگی پہ ہمارا کلچر کیا کہتا ہے, ثقافت کیا کہتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں, کسی خاندان میں فوتگی ہوتی ہے تو کیا ہم کسی بچے کو بھیجتے ہیں افسوس کرنے کے لیے؟ ہم اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ گھر کا بڑا نہیں آتا ہماری فوتگیوں پہ. اور یہاں یہ آدمی جو کہ سیاست کرتا رہا ہے, جو کہ زرداری کو للکارتا رہا ہے, جو کہ استعفے مانگتا رہا ہے, انہی شیعہ ہزارہ برادری کی میتوں پہ آج وہ ان بچیوں کو بلیک میلر کہہ رہا ہے. یہ لاشیں وہ نہیں ہیں جو کوئٹہ میں پڑی ہیں, یہ 22 کروڑ عوام ہم لاشیں ہیں جو ہم اٹھ نہیں کھڑے ہوئے. اس بے شرمی پہ ہم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم زندہ لاش ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں بحیثیت قوم کے. ہم مردہ ہیں,
ہم مردہ ضمیر ہیں. صحیح. شاہ صاحب جس طرح ریحام خان صاحبہ نے کہا, آپ ٹیلی فون لائن پہ رہے, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی بیٹھے ہیں, جی ڈی اے کے رہنما بھی بیٹھے ہیں, اس کا خوف کیا ہے, ڈر کیا ہے؟ ایک وزیر اعظم کو پکارے, عوام پکار رہی ہے, وزیر اعظم جانے, انا کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. شاہ صاحب دیکھیں, جیسے ریحام خان صاحبہ نے کہا کہ he doesn't know anything, اور لیکن میں اس بات کے بھی ہوں کہ ایک نو سکھیا بندہ ہے, اس کو یہ, اور بڑی بات یہ ہے کہ ایتھکس کا پتہ نہیں. ایک ایتھکس ہوتے ہیں, اور اگر چلیں اس وقت وہ غمگین ہیں جن کے لواحقین شہید ہوئے ہیں, شہداء ہوئے ہیں, وہ اور کس کو پکارے؟ وہ چاہ رہے ہیں بھائی پرائم منسٹر آ جائے. پرائم منسٹر آ کے کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ بھائی میں آپ کی شرکت میں ہوں, میں شریک ہوں, اور جو بھی ہو سکے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ فورسز ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس چیز کو اپلی بنا کے کہ بھائی نہیں مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ریحام نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا بھی ایک ایسے چھوٹے بندے کو بلا کیوں رہے, تاکہ ان کو پتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ بندہ ہے. دے شوڈ کال باجواد, جو آ کے ان کو وہ کرے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ اہمیت دو گے تو وہ اور سر پہ چڑھ جائے گا. حالانکہ عمران خان کو وہاں جانا چاہیے, وہاں بیٹھنا چاہیے, اور ان کو یقین دہانی دلانی چاہیے. آپ دیکھیں سائیں, -7 چل رہا ہے, اور وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ خیال نہیں ہو رہا کہ آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں اسلام آباد میں جہاں پہ فل کیٹرڈ پروگرام ہے, اینڈ یو آر سیئنگ اوور دیئر کہ دے آر دا بلیک میلرز. یہ سب سے جو چبھن والی بات ہے, خطرناک. جی ڈی اے کے رہنما آپ بھی اتحادی ہیں, جس طرح کیا ریحام خان صاحبہ کہہ رہی ہیں, جس طرح کا رویہ ہے, بے حسی ہے, جس طرح کا سنگ دلی ہے گورنمنٹ کی, جس طرح کا رویہ ہے خان صاحب کا, پرائم منسٹر پورے پاکستان کا, جس طرح کے بیانات ہیں آپ کے سامنے, مخدوم صاحب کیا کہیں گے؟ میر صاحب, بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف 11 لوگوں کی ذبح کی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب ٹرکش ڈرامے کے اداکاروں سے میٹنگ کرنے میں مصروف ہیں. اس سے زیادہ بے حسی اور میر صاحب کیا ہوگی؟ جب آپ غیر نا تجربے کار اور غیر ذمہ دار لوگوں کو اہم منصبوں پہ آپ فائز کریں گے تو اس طرح کے نتیجے سامنے آئیں گے. Your party should take a stand on this, نا. پارٹی از ٹیکنگ سٹینڈ. ہم الگ دیکھیں, سندھ کے ایشوز میں بھی جب آئیلینڈز کا ایشو آتا تو ہماری پارٹی کا الگ موٹیو تھا. دیکھیں, اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہم کوئی ان کی سب جماعت نہیں ہیں, نہ ہی ہم ان کے ترجمان ہیں. پی ٹی آئی کے منسٹرز یا پی ٹی آئی کے ترجمان ہی اس چیز کو بہتر پیش کر سکیں. افسوس تو یہ ہے کہ جن انڈیویجولز کو انہوں نے بھیجا ہے وہاں پہ بات کرنے کے لیے, وہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, مجھے تو لگ رہا تھا یا شاید وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہے تھے, جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے. تو ان سب چیزوں کا, اور افسوس کا عالم یہ کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 11 لاشیں 5 دن سے, آج -6 -10 ٹیمپریچر تھا وہاں پہ, 6 دن گزر چکے ہیں. 6 دن گزر چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان لاشوں کی کیفیت کیا ہوگی وہاں پہ. اور ان میں سے ایک تو ایسا تھا جو 1 سال 1 مہینے کی چھٹی پہ تھا, اسٹوڈنٹ تھا, اور اپنی فیس جمع کرنے کے لیے ایک بندہ وہاں پہ اکٹھا ہوا تھا جس کو ذبح کیا گیا. اب آپ بے سی اور شاہ صاحب, وزیر اعظم صاحب کو کیا ویسے خوف ہوتا ہے یا سیکیورٹی کا تھریٹ ہوتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس تو اتنی بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے, پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں جا رہے؟ واقعی یہ انا کا مسئلہ ہے, اپنی انا کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. صحیح, ایک اس ٹاپک کو ہم ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز وہاں پہ کوئی ایسے عناصر ہیں جو بلیک میل کر رہے ہیں. لیٹ سپوز ایک وہ بنا لیں جیسے جو عمران خان سوچ رہا ہے, جو پرائم منسٹر ہمارا سوچ رہا ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ بھائی چلو میں کون ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں ملک کا, مجھے وہاں جانا چاہیے. اور یہ ہمیشہ توجہ ہٹاؤ موومنٹ پہ ہوتے ہیں. آج توجہ ہٹاؤ موومنٹ ان کے گلے پڑ گئی. نہیں تو کوئی بھی پرابلم ہو یہ کسی اور پرابلم پہ ڈال دیتے کہ وہ حالات خراب ہو گئے, یہ ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. اب ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا پکڑ دیر سے آتی, وہ آ گئی ہے. وہ بار بار کہنے کہ سیاست کر رہے ہیں, اپوزیشن سیاست کر رہی ہے, بلاول صاحب سیاست کر رہے ہیں, مریم نواز سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں سر, دیکھیں اپوزیشن سیاست تب کرے جب ہم کہیں کہ یہ آپ نے کروایا ہے, یہ آپ کی نااہلی ہے, یہ آپ کی گورنمنٹ کی نااہلی ہے, یہ آپ کے پروونشل جو گورنمنٹ وہاں پہ جو پارٹی ہے یہ اس کی نااہلی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان دشمن عناصر ہیں, اینڈ وی آر ایڈمٹنگ اٹ کہ پاکستان وار آف ٹیررزم میں ہے, اور وہ کم ہوا ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا بالکل ختم ہو جائے گا. ہمیں اپنے پاک فوج پہ بھروسہ ہے, ختم ہو جائے گا. لیکن
ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ جو لاشیں پڑی ہیں، وہ جو ان کی فیملیز بیٹھی ہے، وہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے سے پرائم منسٹر بات کرے، ایک نااہل، ایک نالائق، ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر آ کے ہم سے بات کرے۔ ریحام خان نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کو ایسے چھوٹے بندے کو یہ عزت دی۔ جو آپ دیکھیں اس جملے پہ آپ ایز اے میڈیا اینکر پرسن ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ جملہ پرائم منسٹر سے بنتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ آپ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا مثال، ویسے تو آپ بڑے دوسرے کنٹریز کے مثال دیتے ہیں کہ انگلینڈ میں یوں ہو رہا ہے، اسکاٹ لینڈ میں یوں ہو رہا ہے، سعودی میں یہ ہو رہا ہے، آپ پولینڈ میں پرائم منسٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے۔ آپ کو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نظر نہیں آ رہی جو وہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ حالانکہ وہ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں وہ کرسچن نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، اینڈ دی پرائم منسٹر از اے کرسچن۔ یہاں پہ آپ کے اپنے مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں، آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کے وہاں کے لواحقین کو ایک دلاسا دینا چاہیے۔ ان کا دل بھی خوش ہوگا کہ ملک کا پرائم منسٹر کو کنسرن ہے۔ اب سوچیں کل وہ چلا جائے، کیا وہ خوش ہوں گے؟ پرسوں وہ چلا جائے، کیا وہ خوش ہوں گے؟ کیا ہم لوگ واہ واہ کریں گے؟ ہم لوگ مزید غصہ کریں گے کہ جب تمہیں جانا ہی تھا تو اتنے لیٹ کیوں گئے ہو؟ اب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ سب سے زیادہ سیکیورٹی تھریٹ چیئرمین صاحب کو ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہے۔ دیکھیں وہ وہاں پہ گئے، مریم نواز کو تھا، وہ وہاں پہ گئی ہے۔ آپ تو پرائم منسٹر ہو سر، اس میں تو پہل گورنمنٹ کو کی جاتی ہے، گورنمنٹ آگے بڑھتی ہے، گورنمنٹ بات کرتی ہے، گورنمنٹ کو یہ چیزیں ڈیفیوز کی جاتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہوتا ہے۔ میرے صاحب گورنمنٹ ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ واقعی ماں جیسی ہے؟ میرے صاحب پاکستانی پالیٹکس میں بدقسمتی ہے کہ ذاتی مفادات، ذاتی ترجیحات کو زیادہ پرائورٹائز کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب اگر پہلے ہی دن آ جاتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کو، ظاہر ہے اپوزیشن کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، اپوزیشن کو آپ خود ہی جا کے آپ مواقع فراہم کریں گے، پھر تو ظاہر ہے وہ سر یہاں سیاست نہیں ہے، انسانیت ہے سب سے زیادہ۔ دیکھیں اگر اپوزیشن نہیں جاتی تو کیا کرتی؟ جانا تو ضروری تھا نا۔ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، اس کو ڈسکشنز کرتے ہیں۔ ویلکم۔ ہاں سر آپ اپنی بات کر رہے تھے۔ ہاں میرے صاحب ملک کا بھی بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے، دہشت گردی کے بھی چیلنجز ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، کہیں گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے؟ میرے صاحب آج جس حالات سے ملک دوچار ہے، پرائم منسٹر صاحب کی پچھلی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے کہا کہ 2 سال تک ہم توانائی کے بحران کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور نہ تجربے کار ٹیم اور غیر سنجیدگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے ان کے کچھ فیڈرل منسٹرز تھے، الیکشن سے پہلے کچھ اور باتیں کرتے تھے۔ آج بیسی یہ کہ ہمیں 2017 والا پاکستان اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہ آج سے کافی بہتر نظر آتا تھا۔ ہم بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں۔ 2007-8 میں جاتے تھے تو ہمیں فیل ہوتا تھا کہ آج ہم مشکل دور میں، لیکن ان 2 سالوں کو کمپیئر کریں اور ماضی کے 20 سالوں کو کمپیئر کریں، چاہے اس میں 10-20 سال غیر جمہوری قوتوں کو بھی تھے، پچھلے 10 سال جمہوری پارٹیز بھی پاور میں رہیں، تو ان 2 سالوں کی تو اٹس ڈیزاسٹرس۔ لیکن فرق یہ ہے تو کہ پی ڈی ایم کی تحریک صحیح ہے، دیکھیں پھر تو جانا چاہیے، پھر تو احتجاج ہونا چاہیے۔ دیکھیں پی ڈی ایم کا احتجاج اس صورت میں صحیح ہے اگر یہ ایک ہی پیج پہ ہوں اور یہ افیکٹو رہیں، جیسے ابھی تک یہ افیکٹو ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ان میں بھی ایشوز ہیں، جیسے مریم بی بی کچھ اور بات کرتی ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں، آج بھی شاید خاقان عباسی صاحب کو شہباز شریف صاحب نہیں بھیجا، مریم بی بی کا الگ سٹینڈ ہے۔ اب پی ڈی ایم تو الگ چھوڑ دیں، ایک ہی پارٹی میں اگر 2 موقفز آ جائیں تو ایشوز ہو جائیں گے۔ سر کیا واقعی یہ چیزیں ہیں، کچھ ڈفرنسز ہیں اندر؟ جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا بائی الیکشن ٹھیک ہے، سبھی سینٹ الیکشن ٹھیک ہے، استعفیٰ نہیں دیں، پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سب وہ ایکسٹریم لیول ہیڈ آن ہے ان کا۔ دیکھیں بات یہ ہے، جیسے مخدوم صاحب نے کہا، پی ڈی ایم میں تمام زیادہ جماعتیں ہیں تو ہر کسی کا اپنا موقف ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا اسٹانس ہوتا ہے، لیکن ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ سب جماعتیں ہوں گی، لیکن ہر کسی کا رائے، ہر کسی کا دیکھیں منشور ہر پارٹی کا الگ ہوتا ہے، ہر پارٹی کا الگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے تھوڑے سے زیادہ سینئر ہیں، ہم نے تھوڑے برا وقت زیادہ دیکھا ہے، ہم نے اچھا وقت زیادہ ان سے دیکھا ہے، تو وی نوز کیا کس چیز پہ کہاں پہ کمپرومائز کرنا ہے۔ ابھی اگر ہم ریزائن دے دیں
اور بجائے جس چیز کے لیے ہم نے تحریک چلائی ہے اس چیز کو زیادہ اسٹرانگ کیا جائے تو وہ ریزائن، ایک ہوتا ہے نا آپ کا ایک فائر ہوتا ہے جو صحیح ٹائم پہ اگر آپ چلائیں تو وہ نشانے پہ لگتا ہے، اگر آپ وہ اس نشانے سے پہلے لگا دیں اس کو بیک فائر کہتے ہیں، وہ فائر آپ کا مس ہو جائے گا. تو ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے یہی کہا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کا پراپر ہوگا، بٹ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا ایک اپنا سٹانس ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا سٹانس ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، مینگل صاحب کا اپنا ہے، ہوتی کا اپنا ہے، ہر پارٹی کا ایک اپنا سٹانس ہے. لیکن ہم ایک پیج پہ یہ نہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بھائی اسٹیٹمنٹ مریم بی بی نے ایک دے دیا اور چیئرمین صاحب نے دوسرا دے دیا او بھائی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سر جس طرح نواز شریف صاحب نام لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی سلیکٹرز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، موقف تو ایک ہی ہے سر. نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں سر ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اور اچھا نون لیگ اور ہماری بات کر رہے ہیں، ہاں ہمارا تو موقف ہے کہ ایک ہی موقف پہ بیٹھے ہیں. تو وہ نام لے رہے ہیں اور آپ سلیکٹرز کہہ رہے ہیں، نہیں موقف ایک ہی ہے نا سر. نہیں دیکھیں نام وہ جو لے رہے ہیں وہ ایک ان کا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا سٹانسا ہوتا ہے، ہر پارٹی کا اپنے اس پہ دیتی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کی پذیرائی چاہتے ہیں، ہم جمہوری طریقے سے ہر چیز چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بغیر کسی انٹرفیرنس کے جمہوریت. اب جیسے جی ڈی اے از واٹ ڈز جی ڈی اے مینز؟ اٹس اے گریٹ ڈیموکریٹک الائنس. آئی تھنک یہی اس کا جی ڈی اے کا فل فارم ہے. اب اس میں جتنے بھی دوسرے ان کے ہیں وہ کوئی مسلم لیگ فنکشنل کے تو نہیں ہے. ذوالفقار مرزا از ناٹ پارٹ آف مسلم لیگ فنکشنل، ہمارے معظم عباسی والے فنکشنل لیگ کے تو نہیں ہے. لیکن ڈیموکریٹک الائنس بنایا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر کسی کا ایک اپنا اسٹانس ہوتا ہے. ابھی اگر مخدوم صاحب بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر آپ ابھی آن لائن فہمیدہ مرزا صاحبہ کو لیں گے وہ گورنمنٹ کے حق میں بات کرے گی، حالانکہ دے belongs to same alliance جی ڈی اے، but she is the federal minister so she will speak what prime minister is saying. اور یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل حق کی بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں. تو جی ڈی اے کا اور اسی طرح میں پی ڈی ایم کی بات بھی یہی کروں گا کہ ڈفرنٹ پارٹیز ہیں تو ہر پارٹی کا موقف الگ ہوگا لیکن ہم پیج پہ سیم ہیں. جس دن جی ڈی اے نے گورنمنٹ چھوڑی تو آٹومیٹک آپ سوچیں کہ فہمیدہ مرزا ول ناٹ ریمین دا پارٹ آف فیڈرل گورنمنٹ، نہیں رہے گی. سر ایک چیز، پیپلز پارٹی لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے کیا ہے تاریخ میں، پیپلز پارٹی دھرنے کی پالیٹکس نہیں کرتی. یہی دھرنا 126 دن کا عمران خان صاحب نے کیا تھا، اس دھرنے کے خلاف آپ پارلیمنٹ اور جمہوریت اور سسٹم کا حصہ تھے، آپ نے نواز شریف کی ساتھ سپورٹ کی. دیا. آج آپ کس طرح دھرنے کو سپورٹ کریں گے سر؟ دیکھیں میں وہی عرض کروں آپ کو سر. میں ٹیلی فون لائن پہ عظمیٰ ریاض صاحبہ رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ امتیاز صاحب، مہربانی. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں محترم جناب سید کمیل حیدر صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ مخدوم محسن صاحب جی ڈی اے رہنما ہیں، کور کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی ہیں. میری طرف سے بھی ان سب کو بہت بہت سلام. خان صاحب نے سب سے زیادہ ایسا بیان دیا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور یہ دفنائیں گے شہداء کو تو میں کوئٹہ جاؤں گا. اس بیان نے سب کو حیران پریشان، اور خان صاحب کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوئی ہے. عظمیٰ صاحبہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں اس واقعے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پوری ملک کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ایک اداسی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور تمام لوگ اس کے اوپر بے انتہا اداس بھی ہیں. اور جس طرح سے وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس غم کے موقع کے اوپر ہم سب ان کے ساتھ ہیں. لیکن جہاں پہ خان صاحب کی بات آ جاتی ہے، خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو بھیجا، زلفی بخاری صاحب وہاں پر گئے، علی زیدی صاحب وہاں پر گئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی اور ان کے جو مطالبات تھے وہ مانے بھی گئے. لیکن یہاں پہ اب جہاں پہ خان صاحب کی بات آ جاتی ہے، دیکھیں اس میں بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں. آپ یہ بھی سوچیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی خان صاحب کا جانا ایک خطرے کا باعث تھا، اور دوسرا وہاں پہ سیکیورٹی کلیئرنس ان کو اس طرح سے خان صاحب کو نہیں مل رہی ہے. ہم سب کو بہت اچھی طرح سے اس کا پتہ بھی ہے. اور جس طرح سے کچھ باتیں اس طرح کی میڈیا کے اوپر بھی
اور عام لوگوں کے اندر بھی جس طرح سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر خان صاحب وہاں پر جاتے تو ایک اور سانحہ ہونے کا خطرہ تھا. تو یہ تمام باتیں خان صاحب جانے سے ایک اور سانحہ ہو سکتا تھا، مطلب کیا ہو سکتا تھا؟ آپ نے بہت ہی جلدی میں باتیں کی، مجھے سمجھ میں تھوڑی سی کم آئی. مجھے ٹو دا پوائنٹ بتائیں، کیا سانحہ ہو سکتا تھا؟ وزیر اعظم جا سکتے تھے تو؟ آپ بات تو میری کمپلیٹ ہونے دینا. ہاں بتائیں. دیکھیں دہشت گردی کے جو واقعات ابھی کوئٹہ میں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے دہشت گرد ایکٹیو ہوئے میں ہیں، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ کمی بیشی معاف کرے، جہنم کے کتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ان دہشت گردوں کا نہ ایمان ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی حکومت ہوتی ہے، نہ یہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خاص طور پہ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اس کا امن و امان خراب کرنے کے لیے ایک فورن ایجنڈے کے تحت بھیجا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، آپ سب کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب نے اس کے اوپر بہت سیریس ایکشن لیا بھی ہے اور اس کے اوپر پراپر صحیح کر کے انویسٹیگیشن ہو بھی رہی ہے. ابھی کچھ لوگوں کو خان صاحب نے ایکشن تو ضرور لیا ہوگا، اسٹیٹ نے ضرور. خان صاحب جا کیوں نہیں رہے؟ کنڈیشن کیوں رکھی ہے؟ مشروط کیوں رکھا ہے کہ دفنائیں گے تو میں آؤں گا؟ مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. نہیں دیکھیں، خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے جو شہداء ہیں ان کو آپ سپرد خاک کیجئے، ان کو آپ دفنائیے، اس کے بعد میں آؤں گا اور میں آپ سے ملوں گا بھی، میں آپ سے بات بھی کروں گا. کیونکہ انہوں نے اپنے آلریڈی وہاں پہ اپنی جگہ پہ شیخ رشید صاحب کو بھیجا، زلفی بخاری صاحب گئے، ابھی ہمارے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب وہاں پہ موجود ہیں. تو دیکھیں حکومت کے تمام نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور ان کے بہت سے مطالبات مان لیے گئے ہیں. خان صاحب نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ ان شہداء کو دفنائیں تو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی طرف آؤں گا. جب خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آؤں گا تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی جائیں گے. اس چیز کو آپ اس طرح سے بھی لیں، اگر آپ یہ کہیں کہ جی کیوں نہیں گئے یا کیوں نہیں جا رہے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ میں نے آپ کو دہشت گردی کی بھی بیان کی کہ دہشت گردی بھی وہاں پر ہو سکتی ہے. تو اس حساب سے میرے خیال میں خان صاحب کی اس بیانیے کو غلط سینس میں یا غلط اس میں نہیں لینا چاہیے. بالکل اس دکھ کی گھڑی میں ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے بھی ہیں اور ان کی دکھ میں برابر کی شریک ہیں. تو آپ اس چیز کو دیکھیے نا کہ خان صاحب نے جب کہا ہے کہ آپ ان کو سپرد خاک کریں اپنے شہداء کو تو میں آؤں گا، تو پھر انشاءاللہ جائیں گے. اس میں اتنے بڑے ایشو کی بات، اتنے بڑے ایشو کی بات نہیں ہے. 6 دن سے شہیدوں کی میتیں رکھی ہیں، ملک کے اندر احتجاج چل رہا ہے، پورے ملک کے اندر پورا ملک جام ہوا ہے، پورا میڈیا اس کے اوپر ہے. آپ کہیں گے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. عظما ریاض صاحبہ، آپ کو اتنا بڑا ایشو نہیں لگ رہا؟ امتیاز صاحب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں یہ آپ نے کہا اتنا بڑا ایشو ہے، لائیو شو میں کہا ہے. میں اس کو غلط کیسے کہہ رہا ہوں؟ امتیاز صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خان صاحب نے اپنے تمام وزراء وہاں پہ بھیجے، ان سے بات کی، جو اس مسلک سے ریلیٹڈ جو ہمارے وزراء تھے وہ بھی وہاں پر گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. لیکن اگر خان صاحب وہاں پہ نہیں جا سک رہے کسی بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے یا باقی کوئی 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم پبلکلی نہیں کہہ سکتے، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی خدا نہ خواستہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ خان صاحب ان کی دکھ میں برابر کی شریک نہیں ہے. شاہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے مسائل ہیں، کچھ میڈیا کو نہیں بتایا جا رہا ہے، کچھ چیزیں MNA صاحبہ نے شیئر کی. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جو مجھے بلیک میلر جو ہیں وہ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، میں اس لیے نہیں جا رہا. شہداء کو، ان کی فیملیز کو آپ بلیک میل کہہ رہے ہیں؟ آپ کس حساب سے آپ پرائم منسٹر ہیں کہ آپ
بھائی آپ کو تو وہاں سب سے پہلے جانا چاہیے, سب سے پہلے پہنچنا چاہیے. آپ اتنی چھوٹی سی بات کو اپنے انا کا مطلب سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی بلاول صاحب وہاں پہلے کیوں چلے گئے, مریم بی بی وہاں پہلے کیوں چلی گئی, دوسری جماعتیں وہاں کیوں چلی گئی, اب یہ شو انہوں نے لے لیا. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیٹکس کر رہے ہیں, پالیٹکس یہ خود کر رہے ہیں, اس کو پالیٹکس سمجھ رہے ہیں. ہمیں پالیٹکس کرنی ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے, یہ پی ٹی آئی کی نااہلی ہے, یہ وہاں کی پروونشل حکومت کی نااہلی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ہے, پاکستان وار آف ٹیرر میں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں, لوائقین کے ساتھ ملیں, وہاں جا کے بیٹھیں. اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا ایشو ہے. کیا سیکیورٹی کا ایشو ہے بھائی؟ آپ کا چیف آرمی سٹاف آپ کے ساتھ ہے, آپ کی فوج ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, یو ہیو ٹو بی دیئر. آپ کو وہاں جانا چاہیے. اور آپ اس کو انا کا مطلب سمجھ کے بیٹھے کہ نہیں یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, ہم لاشیں نہیں اٹھائیں گے. آپ یہ ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کی وہ لاشیں پڑی ہوں گی, جن کی فیملیز کی وہاں بیٹھے ہوں گے, جن کا بھائی ہوگا, جن کے بچے ہوں گے, جن کے شوہر ہوں گے, ان کے ساتھ کیا حالتیں ہو رہی ہوگی. اور آپ ایک اسلام آباد میں ایک کیٹرڈ پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا. شرم کی بات ہے, انتہائی آپ کو شرم آنی چاہیے. سر جی, کیا واقعی سیکیورٹی کا اپنا مخدوم صاحب ایشو ہے؟ واقعی سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جا رہے؟ ایم این اے صاحب ٹیلی فون لائن پہ. میر صاحب, سیکیورٹی ریزنز تو ہر جگہ پہ ہیں اس ملک میں, جہاں پہ ماضی میں آپ دیکھیں لیاقت علی خان سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب تک پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹس ہیں, ماضی کے پرائم منسٹر کے منصب پہ جو رہے ہیں ان کو شہید کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر پرائم منسٹر کو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں تو پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سیاسی لوگ تو پھر بھی اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو جواز بنا کر ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب پہلے ہی دن چلے جاتے تو آج اپوزیشن کو موقع فراہم نہیں ہوتے, نہ بات کر پاتے نہ ہی جا پاتے, اس سے پہلے تدفین ہو جاتی, مریم بی بی اور بلاول صاحب کو جانے کا موقع ہی نہ ملتا. ٹھیک ہے, آپ ریسپونڈ کریں میں نے صاحبہ, کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جانا چاہیے تھا. بالکل جانا چاہیے جی, میں اس چیز میں ہوں. میں خود کہتی ہوں کہ خان صاحب کو جانا چاہیے, باقی سب کو بھی جانا چاہیے. لیکن دیکھیں کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جو ہم پبلک نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات, جو میرے دونوں بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بات کی کہ مریم صاحبہ وہاں پر گئیں, بلاول بھٹو صاحب وہاں پر گئے, بہت اچھی بات ہے, لیڈر ہیں اس ملک کے, گئے وہاں پہ. لیکن میں اس چیز پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ جب ان کے دور حکومت میں ہزارہ برادری کے ساتھ آلریڈی ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا, تو مریم صاحبہ تب کیوں نہیں گئی, بلاول صاحب تب کیوں نہیں گئے؟ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا, وہاں پہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے ظلم اور زیادتی ہوئی لوگوں کے ساتھ. اس زمانے میں مریم صاحبہ کہاں تھیں, نواز شریف صاحب کہاں تھے, شہباز شریف کہاں تھے, بلاول بھٹو صاحب کہاں تھے؟ قصور والے واقعے میں بھی اتنے بچوں کا مطلب قتل ہوا, اس میں یہ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت پی ٹی ایم اب اس چیز کو خدا را سیاست کی نظر نہ کریں, اس کے اوپر سیاست نہ کریں, کیونکہ آج اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نہیں جا رہے, اور جس وجہ سے نہیں جا رہے وہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے, جو یہاں پہ جو بھی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ سیاست تب کریں کہ آپ ان تمام جو آپ کی دور حکومت میں جو مسئلے ہوئے, جو لوگوں کے قتل عام ہوئے, جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات کے اندر تمام لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں, اس وقت یہ لوگ جب سٹنگ پرائم منسٹر تھے, نواز شریف صاحب تھے, بلاول بھٹو تھے. ٹھیک ہے, آگے موقع پہ آ گیا. شاہ صاحب آپ تب کیوں نہیں گئے؟ آپ ریسپونڈ کریں ایم این اے صاحب. دیکھیں میں بڑے ہی عزت سے, ہماری بڑی ہیں, میرے لیے بہت قابل عزت ہے, لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہی ہزارہ ہوا تو ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں گئے, اور تب بلاول صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. اور دوبارہ جب نون لیگ کے گورنمنٹ میں یہی واقعہ ہوا تو اس وقت کے لوگوں کا یہ احتجاج تھا کہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ, احسن اقبال کے ساتھ ہمارا آرمی چیف آئے, ہم باجوہ صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. حکومت بھی ہٹائی تھی, اور بلوچستان گورنمنٹ اس پہ گئی تھی, اور احسن اقبال صاحب اور باجوہ صاحب وہاں گئے تھے. ہم اگر پالیٹکس کرنی ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ نااہلی بلوچستان گورنمنٹ کی ہے, یہ نااہلی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, عمران خان کا اس میں نااہل ہے. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ وار آف ٹیرر ہے. یہ پاکستان میں ایک حادثات جو بریک کا ٹائم ٹیررزم چل رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم ہو گیا. ایم این اے صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں, اس ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. مخدوم, چیزیں آپ کے سامنے, گورنمنٹ کی کوئی پرفارمنس تو ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کی وجہ سے بلا وجہ اپوزیشن کے اوپر یہ بلیم شفٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو بہتر نہیں کریں. آپ نے 10 سال میں کیا کیا, آپ نے 35 سال میں کیا کیا, آپ نے 70 سال میں کیا کیا. گورنمنٹ نے تقریباً 3 سال ہونے, گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, انہوں نے جو اوور کمٹمنٹس کی تھی, سب سے پہلے تو انہیں اوور کمٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے تھا, اور دوسری چیز کہ اب یہ 50% سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. آلموسٹ 3 سال ہونے والے ہیں, اور 2 سال کے بعد پراپر اگر آئینی طور پہ بھی چلے جائیں تو الیکشنز کا سال آ جائے گا. یہ باتیں کچھ اور کرتے تھے, ان کا عمل کچھ اور ہے. مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے, آپ ماضی گورنمنٹس میں بھی چلے جائیں تو کوئی بہتر ریلیف آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے اتنے سبز باغ عوام کو نہیں دکھائے جتنے ان لوگوں نے دکھائے تھے. ان لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز بھی کافی ہائی تھی, اور ان سے توقعات بھی زیادہ تھیں. اور پھر پہلے یہ کہتے تھے کہ 100 دن میں ہم چیزوں کو بہتر کریں گے, پھر کہتے تھے 1 سال میں کریں گے, پھر 2 سال گزرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توانائی تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی. توانائی کا الگ چیلنجز ہیں, کورونا کے الگ ایشوز ہیں. دوسری بات ہے کہ تیاری سے آنا چاہیے تھا. تیاری سے 22 سال کی جدوجہد تھی. 22 سال خود کہتے تھے 200 ایکسپرٹس ہیں میرے پاس. دیکھیں ان کے ساتھ یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس تجربے کا بھی فقدان ہے, اور سیکنڈ چیز ان کو ٹیم بھی اچھی نہیں ملی. جیسے اسد عمر صاحب کے بارے میں یہ پہلے کہتے تھے کہ وہ تو جیسے ہی فیڈرل منسٹری سنبھالیں گے تو مخدوم صاحب آپ کو بھی پتا ہے جو حکومت دیتے ہیں تو پھر ٹیم تو ان کی ہوگی نا. نہیں دیکھیں وہ ویسے اگر آپ کی ٹیم کیسے ہوگی سر؟ نہیں, وہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے. اس ملک میں آپ فاطمہ جناح سے لے کر آپ 2018 کے انتخابات تک آ جائیں, اس ملک میں تو اسی طرح سے ہوتا آ رہا ہے. سر پچھلی گورنمنٹس میں تو اس طرح نہیں تھا نا. پچھلی گورنمنٹ میں کیسے نہیں ہو رہا تھا؟ حفیظ شیخ اس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے, 2008 والی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تھا. اس طرح تو فیصلے نہیں ہو رہے تھے نا سر. پچھلا دور دیکھیں, آج دور دیکھیں, اس ٹائم مہنگائی دیکھیں. پچھلے دور میں دیکھیں, پچھلے دور میں اداروں میں ٹکراؤ تھا. جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنے دیے, تب پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے, سسٹم چلنا چاہیے. آج وہی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ سسٹم ڈی ریل ہونا چاہیے. اس میں بھی فرق ہے. دیکھیں پی ایم ایل این میں بھی یہ موقف ہے. مریم, آپ نے جیسے مجھ سے پہلے سوال کیا, پھر وہ میڈم آ گئی تھی, وہ میرے لیے قابل عزت, انہوں نے پھر وہ مچ واقعے پہ بات چیت ہو گئی تھی. آپ نے مجھے کہا کہ پی ڈی ایم افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے عرض کی, میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ڈی ایم ایک پیج پہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہ ایک پیج پہ رہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ سینٹ الیکشنز تک بھی لے جاتے ہیں چیزوں کو, اور کوئی الگ اکیلے میں ملاقاتوں سے بھی گریز کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑا چیلنج ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. سر جی واقعی اگر پیپلز پارٹی کی شاہ صاحب سب سے بڑی قربانی ہے, اگر پیپلز پارٹی ٹکراؤ میں جاتی ہے, سسٹم جاتا ہے, تو ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہی ہوگی نا سر. جس طرح پیپلز پارٹی کس سینس میں آپ سمجھ رہے ذمہ دار ہوگی؟ سر یہ جس طرح نون لیگ جو ہے نا ٹکراؤ کی طرف جاتی ہے, سسٹم جاتا ہے. پہلے آپ سسٹم کو بچا رہے تھے, اب سسٹم کو گھر بھیج رہے ہیں. نہیں, ہم سسٹم کو گھر ایسے بھیجیں گے جیسے جمہوریت طریقے سے. ہم غیر جمہوری کوئی نہیں کریں گے. ہمارا یہی, اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن بھی ہونا چاہیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینٹ میں زیادہ سیٹس لے کے آ جائیں گے. ہم سینٹ چیئرمین اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا ود دا ممبرز آف پی ڈی ایم ہم ان کا آپس میں بنا لیں گے. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی سسٹم کریں گے وہ جمہوری طریقے سے کریں گے. اور یہی پی ڈی ایم کا ایک پی ڈی ایم کی جو اچھی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی تجویز دے رہا ہے, اور اس پہ جو متفقہ رائے وہی ہوگی جو پی ڈی ایم کی رائے ہوگی. یعنی کہ آپ وہی فیصلہ کریں گے جو اس پلیٹ فارم سے ہوگا. جو اس پلیٹ فارم سے ہوگا, بالکل وہی فیصلہ کریں گے جو وہی پلیٹ فارم ہوگا. چاہے استعفیٰ ہو, چاہے سندھ گورنمنٹ قربان کرنی ہو. ہم نے تو کر دی, ہم نے تو ریزائن دے دیے, ہم نے تو چیف منسٹر کا ریزائن دے دیا, ہم نے تو منسٹر کا ریزائن دے دیا. دیکھیں یہ ریزائن صرف آپ نے پارٹی قیادت تک ہے, ہم نے دے دیے نا. اب پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے, گورنمنٹ چھوڑنا نہیں. سر دیکھیں, آپ دیکھیں, اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کل کو گورنمنٹ چھوڑ دیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ مس فائر کرنا چاہ رہے ہیں, تو مس فائر ہونا ہے.
ہم اپنی طرف سے کہ بھائی اب جب پی ڈی ایم قیادت فیصلہ کرے گی, جب ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, ہم نے وہ ریزائن جمع کروا دیے, اینڈ وین ایور دے وانٹ, وہ ہم نے تو چیف منسٹر صاحب نے ریزائن کر دیا, سینئر منسٹرز نے ریزائن کر دیے, ایم پی ایز نے کر دیے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو کے پی کے میں ان کی پروونشل گورنمنٹ تھی, انہوں نے ریزائن نہیں دیا تھا, انہوں نے صرف نیشنل اسمبلیز کی سیٹ سے ریزائن دیا تھا. ہم نے صرف اسی لیے کہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یا قربان کر دے, گورنمنٹ قربان کر دے, سسٹم سے چلی جائے, استعفا دے دے, پیپلز پارٹی یہ کرے گی؟ میرا بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کی 3 بڑی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این, جے یو آئی اور پیپلز پارٹی. پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے پاس کھونے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا سٹیک ہے, ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے. اور جس طرح شاہ صاحب میرے قابل عزت انہوں نے فرمایا کہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے بھی اس کے پی کے گورنمنٹ سے ریزائن نہیں کیا تھا, تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اس ایکسٹریم تک جائیں گی. اور پیپلز پارٹی کو تو آپ دوسری طرف رکھ لیں, میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این بھی متفقہ طور پہ وہ اگر ویٹو کر لیں مریم بی بی اور نواز شریف صاحب تو پھر ایک وہ ان کی اپنی لیڈرشپ ہے, لیکن ان کی پارٹی میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ اتفاق ہو پائے گا, اور پی ڈی ایم میں اتفاق اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے تو یہ گورنمنٹ رکے گی سر؟ پھر تو میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ رکے گی, پھر تو کافی مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں میاں صاحب کی گورنمنٹ میں اداروں میں اتنا بڑا ٹکراؤ تھا, میاں صاحب کی گورنمنٹ میں اتنا بڑا ٹکراؤ تھا اور ہمیشہ ہی ٹکراؤ رہا ہے. اس کے باوجود بھی میاں صاحب 5 سال پورے کر گئے کیونکہ ان کا ایک پرانا تجربہ بھی تھا. اور یہ تو نا تجربے کار ٹیم ہے اور نا تجربے کار ایک نئے لوگوں کا ٹولہ ہے, اس میں کچھ پرانے لوگ بھی شامل ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر اداروں میں ٹکراؤ ہو جائے, ویسے ہی اس ملک کو کافی سارے مسائل سے درپیش ہیں, بارڈروں پہ ایشوز ہیں, سی پیک کے معاملات ہیں, کورونا جیسی صورتحال ہے. ساری صورتحال میں شاہ صاحب جتنا میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس میں 10 سال سے زیادہ, ایک تو ٹھیک ہے نون لیگ کا اپنا موقف ہے, پیپلز پارٹی کا اتنا سخت موقف نہیں ہے جتنا خان صاحب بار بار کوئی بھی مہنگائی پوچھ لو, کچھ بھی چیز ہو, میرے پیچھے فوج ہے, میرے پیچھے ادارے ہیں, میں سیم پیج پہ ہیں, ہم یہ بار بار موقف کیوں ہے, وجہ کیا ہے, آپ کو ڈرانے کے لیے؟ بھائی جتنا فوج کو بدنام انہوں نے کیا ہے اتنا کبھی نہیں. اب مجھے تو اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ جو سیاچین میں ہمارے جوان, ہمارے فوجی جو قربانیاں دے رہے ہیں, جو اپنی ماؤں سے بچوں سے دور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کچھ ٹائم ہے سینئر ان کا پرسن, سینئر جرنلسٹ منیزہ جہانگیر صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ جی کہ آپ نے دعوت دی. جس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں پرائم منسٹر نے, بلیک میلنگ کا, بلیک میلر جس طرح کا ہے, کیا تجزیہ ہے آپ کا میڈم؟ دیکھیے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی غریب ہیں, وہ کوئلے کی کان پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مائنرز ہیں. اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو افغانستان میں جو ایک نسل کشی چلی آ رہی ہے اور طالبان ان کے خلاف کرتے آ رہے ہیں, خاص طور پہ بامیان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پچھلی دہائی کے اندر ان کے ساتھ ہوا, وہ سارا اسکیپ کر کے وہ پاکستان آئے روزی روٹی کی تلاش میں. مجھے بتائیے لاچار لوگ جو آج اپنی میتیں لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس طرح ایک طاقتور وزیر اعظم کو بلیک میل کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا, چونکہ کوئٹہ کے اندر, بلوچستان کے اندر میں رپورٹنگ کرتی رہی ہوں, تو وہاں پہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے بھی ہم رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ سٹوریز بھی منگوا رہے ہیں, ادھر کے لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, مگر یہ پرسیپشن ہے کہ شاید وزیر اعظم بلوچستان اس لیے نہیں آنا چاہتے کیونکہ ایک جو مین مطالبہ ہے وہاں کے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے آئی جی ایف سی کو برطرف ہونا چاہیے, چونکہ ایک مجرمانہ غفلت ان سے ہوئی ہے جس کے نتیجے کے اندر یہ پہلے بتایا گیا تھا اور وہاں کی انتظامیہ, مچ کی انتظامیہ آ کے کہتی رہی مائنرز کو آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو اگر وہ یہ کہتے رہے تو ان کو پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تھریٹ ہے, مگر اس کے باوجود یہ واقعہ درپیش آیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بلوچستان ایک بہت ہی ملٹرائزڈ پروونس ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا اور سندھ تو بہت زیادہ, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو آئی جی ایف سی ہے بالکل ان کی کوئی, آئی مین دے آر ٹوٹلی ان کنٹرول آف دا پروونس,
کہ یہ جو ذمہ داری ہے ان کو قبول کرنی چاہیے اور ان کو برطرف ہونا چاہیے. کیونکہ آپ میری سینئر ہیں، چلو میں بھی ایک سوال کر لیتا ہوں، ویسے کرتا نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے، کیونکہ یہ ایریا بی ایریا میں ہوا ہے، آپ کو پتا ہے بی ایریا آپ بھی سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. یہ بی ایریا میں یہ واقعہ ہوا تھا، کیونکہ پولیس وہاں ہے نہیں، لیویز کا ایریا تھا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا. جی درست، مگر دیکھیے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا آج سے کوئی 1-2 سال پہلے کہ ہم نے دہشت گردوں